बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि वफाकी काबीना ने आइनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी है। कौन सा मुसव्वदा? बात तो 5 मुसव्वदों की हो रही है। जो फारूक सत्तार बात कर रहे हैं, दीगर लोग बात कर रहे हैं, वो तो 5 मुसव्वदे हैं। जो कामरान मुर्तज़ा बात कर रहे हैं वो भी 3 मुसव्वदे हैं। 3 से कम मुसव्वदों पर तो बात ही नहीं हो रही। तो वफाकी काबीना ने इस वक्त जो मुसव्वदा मंजूर किया है वो मुसव्वदा कौन सा है, हमारे सामने आना बाकी है। कहा यह जा रहा है कि कुछ हो जाए, ज़मीन फट जाए, आसमान गिर पड़े, क़यामत आ जाए, आज आईनी तरमीम मंजूर करनी ही करनी है। टाउटे आज़म इस वक्त ये बातें मुसलसल इंतहाई खुशी के साथ, मतलब उसका भंगड़े डालना रह गया है, लुड्डियाँ डालना रह गया है, इंतहाई खुशी के साथ टाउटे आज़म ये बातें कर रहा है। और ये सहाफ़ी टाउटे आज़म नहीं है। तो इन हालात में अब कौन सा मुसव्वदा? अहम तरीन ख़बरें जो हमारे सामने आ रही हैं वो आपको दे दूँ। कामरान मुर्तज़ा साहब ये कह रहे हैं कि उनके पास नंबर पूरे हैं, हमारे बग़ैर भी नंबर पूरे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की जमात के लोगों के बगैर, सेनेट और कौमी असम्बली में उनकी जमात के लोगों के बगैर भी नंबर पूरे हैं। मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक इंसाइडर से बात हुई। उन्होंने ये बात की कि नंबर पूरे हैं। मैंने कहा अच्छा, ये जो इंसाइडर है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े दबंग आदमी हैं, मगर ये इस वक्त पार्लिमानी सेटअप से बाहर हैं। उन्होंने कहा नंबर पूरे हैं। मैंने कहा जो नंबर बताया जा रहा है उसके हिसाब से तो नंबर पूरे नहीं है। अब नंबर क्या बताया जा रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो चीज़ें इस वक्त खुद अपने मुंह से मान रही है, बता रही है, उनमें कुछ चेंजेस आए हैं। तो वो तमाम चीज़ें आपके सामने रख दूँ। यानी पहले क्या था? पहले था जैन कुरैशी, मुबारक ज़ेब 2, ज़हूर कुरैशी 3, ब्रिगेडियर असलम घुम्मन 4, उस्मान अली 5, रियाज फतेहाना 6, मिक़दाद हुसैन 7, इलियास चौधरी 8, औरंगज़ेब खिच्ची 9, और इसमें बाद में हैरान कुन तौर पर इजाफा हुआ ज़रताज गुल साहिबा का। जैन कुरैशी और ज़रताज गुल ये ऐसे नाम हैं कि बंदा मानने को तैयार ना हो। यानी बाप की उस इलाके में बरसों की, ख़ानदान की तो सदियों की पीरी मुरीदी, फिर ख़ानदान की ही बरस हा बरस की अशरों की सियासत, और फिर उसके बाद इस सियासत को आगे भी चलना है। तो ये तमाम चीज़ें हों, बाप जेल में मौजूद हो, बाप इमरान खान के साथ मौजूद हो, उसके बावजूद भी जैन कुरैशी ये कर जाए, ये समझ में नहीं आता। तो मैं इस बात पर हैरान था। तो फिर पता ये चला कि आज मेहरबानो कुरैशी साहिबा ने एक ट्वीट किया, और ट्वीट में एक एडमिशन मौजूद था, एक एतराफ़ मौजूद था जो गलत था। यानी जैन कुरैशी के या मेहरबानो कुरैशी के पार्ट पे गलती ज़रूर थी। वो ये कहने लगी कि 4 दिन से हमारा राब्ता नहीं हो रहा, 4 दिन से कम वक्त है कि आपकी भाभी साहिबा उठाई गई थी, और आपका 4 दिन से राब्ता नहीं हो रहा भाई से। आपने भाभी के मामले पे खट वीडियो भी डाली, ट्वीट भी किया, मोहसिन नकवी का घर साथ है ये भी बता दिया, भाभी वापस आ गई ये भी बता दिया, भाभी का ट्वीट आ गया, भाभी अपनी सास से, आपकी वालदा से मिल रही हैं गले, उसकी तस्वीरें वगैरह शेयर कर दी। वहाँ क्या कहा गया आपकी भाभी से? इंग्लिश में किसी ने कहा कि मुल्क तरक्की नहीं कर सकता अगर ये तरमीम नहीं होती। आपने ये सब बातें बता दी। जैन कुरैशी से आप लोगों का राब्ता नहीं हो रहा। आपका भाई शाह महमूद कुरैशी का जानशीन, सियासत में भी, गद्दी में भी, इलाके में, आपने वो बताया ही नहीं। ये कैसे किया आपने? तो मैं आपको बता रहा हूँ, तगड़ा इंसाइडर है, उससे इस बारे में जो पूछा, उससे पहले ज़रताज गुल साहिबा का भी नाम आ गया। तो फिर मैंने उस तगड़े इंसाइडर से कुछ सवालात किए। मैंने कहा मैं जैन कुरैशी वाले मामले को प्रोसेस कर सकूं अपने जहन में, मैं ये शुरू ही नहीं कर पा रहा। बाप जेल में, बेटा कैसे कर सकता है वगैरह। तो उन्होंने ये कहा कि हमें बहुत पहले से अंदाज़ा था कि ये कर सकता है। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने उसकी कुछ रीजंस दी जिसको उन्होंने डिस्क्लोज करने से मना कर दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि जैन कुरैशी के ज़रिए बाप को ये मैसेज दिया जाएगा कि शाह साहब किथे, तुसी किथे इमरान खान दे कोल, मतलब क्या कर रहे हैं आप अब तक, यहां देखिए आपके खानदान के लोग, मतलब ये अगर हम अपने साथ लेकर जा सकते हैं तो खान साहब आप किन हवाओं में,
شاہ محمود قریشی صاحب آپ کن ہواؤں میں ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں. تو یہ پیغام دیا جا سکتا ہے, اور یہ پیغام بڑا مضبوط پیغام ہے, یہ پیغام دیا جائے گا. اب یہ جو نام ہے ان میں بریگیڈیئر اسلم گھمن پہلے بھی لاپتہ ہوئے تھے, ریاض فتیانہ صاحب ان کا بیٹا احسن لاپتہ ہے, پھر اس کے بعد مبارک زیب خان, ان کے تو معاملات خیبر پختونخوا حکومت نے ٹھیک کر دیے تھے, گنڈا پور سے مل لیے تھے, اب یہ کیوں ہو رہا ہے. میں نے جب انسائڈر سے کہا تو انہوں نے کہا دیکھیے کسی کو 1 ارب روپیہ مل جائے تو وہ کیا کرے گا. اور پھر اس کے بعد میں نے بیٹھ کر نکالا ایک حساب ہے, وہ حساب جب میں نے نکالا کہ رکن اسمبلی کو ملتا کیا ہے, تو رکن اسمبلی کی تنخواہ وغیرہ کے اس تمام معاملے پر تقریباً کچھ ٹیکس ویکس کاٹ کے 2,30,000 کے آس پاس, یعنی 2-3 طرح کے الاؤنس ہیں, ہاؤس رینٹ خاصا ٹھیک ٹھاک ہے, تنخواہ جو ہے اس کے نام پہ کوئی 80,000 کے آس پاس کا کیش ہوتا ہے, ہاؤس رینٹ الاؤنس بہت اچھا ہے, باقی ساری پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں, تو اس کو جو کیش ملتا ہے وہ کچھ 2,30,000 روپے کے آس پاس ہے. اس 2,30,000 روپے کو آپ 12 سے ڈیوائڈ کریں, ملٹیپلائی کریں, تو آپ کو 1 سال کی تنخواہ ملے گی. سینیٹر ہے 6 سال پہ کر دیں تو 6 سال کے پیسے ملیں گے. ان 6 سال کے پیسوں کو سامنے رکھیں تو اتنا بڑا فگر آئے گا, اور اس کے بعد 1 ارب روپے یا 1 ارب 20 کروڑ روپے کو سامنے رکھیں تو اتنا بڑا فگر آئے گا. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پھر کیا کریں گے یہ لوگ, اس بارے میں آپ سوچ لیجئے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ کامران مرتضیٰ صاحب کیا بتا رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس 3 متبادل آئینی ترمیم کے مسودے ہیں, یعنی اگر جے یو آئی فے شامل نہیں ہوتی, ترمیم میں ووٹ نہیں دیتی, تو بھی ہوگا کیا, جو اسلامی شقیں ہم نے منظور کروائی ہیں وہ نکال دی جائیں گی, یہ اپنی مرضی کا کام کریں گے. آرٹیکل 8 فوجی عدالتوں والا معاملہ, تو پھر بات اب پہ نہیں, پھر بات 15 ستمبر پہ, اور فوجی عدالتوں والا معاملہ بات وہاں پر جائے گی بروٹ میجورٹی پر. اور آرٹیکل 199 آئینی عدالت, وہ بھی پھر منظور ہوگی اگر ہم نہیں جاتے, کیونکہ ان کے پاس نمبر ہیں. تو وہ جو انسائڈر تھا اس سے میں نے کہا یہ نمبر ہیں, انہوں نے کہا نمبر تو اندر کہنے لگے ہم اپنی جماعت کے لوگوں کو جانتے ہیں, اندر تو 2 درجن نمبر بھی ہو سکتے ہیں, آپ اتنے گن رہے ہیں 10-11, اندر 2 درجن نمبر بھی ہو سکتے ہیں. میں نے کہا 2 درجن, انہوں نے کہا جی, کیونکہ بڑا گھر تمام مہرے ابھی استعمال نہیں کرے گا. بڑا گھر ممکن ہے کہ اگر فضل الرحمان صاحب آ جائیں گے تو زین قریشی کو, زرتاج گل کو استعمال نہ کرے. یاد رکھیے گا, زین قریشی کو, زرتاج گل کو استعمال نہ کرے, اور ان لوگوں کی عزت بھی بچ جائے گی اور زیادہ برا بھی نہیں ہوگا, کام ہو جائے گا. انہوں نے کہا یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے سندھ ہاؤس میں لوگ چھپا لیے گئے تھے, پھر اس کے بعد جب ان کو دکھا کے خان کے لوگ توڑ لیے گئے اور باجوائی طاقتیں بھی کام کر رہی تھیں, تو اس وقت کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا اس وقت یہ ہوا تھا کہ پھر لوٹے استعمال نہیں کرنے پڑے ووٹ دینے کے لیے, اور لوٹوں کا استعمال کتنا اچھا ہوا کہ لوٹوں میں سے ہی ایک قائد حزب اختلاف بن گیا, اور وہ قائد حزب اختلاف تمام سیٹ اپ کیسے لگانا ہے, کیسے چلانا ہے, الیکشن آگے بڑھانا ہے, نگنا سیٹ اپ کرنا ہے, اور وہ جا کے نواز شریف سے بھی مل لے, شہباز شریف سے بھی مل لے, اور پھر اس کے بعد وہ اپنی خدمات پیش کرے. کہنے کتنا بڑا کام تھا. تو ان کو استعمال نہیں کیا گیا تھا, ان کو پھر اسمبلی میں چھوڑ دیا گیا تھا. یہی کام اب بھی ہو سکتا ہے, اور بڑے آرام کے ساتھ ہو سکتا ہے. یہ ان صاحب کا کہنا ہے کہ زین قریشی, زرتاج گل کا ووٹ پھر استعمال نہیں کیا جائے گا. اب ایک اور چیز ہے جسے کہتے ہیں ایک عدد باریک واردات. وہ باریک واردات کیا ہے؟ دیکھیے, اگر یہ ترمیم جو اس وقت مولانا اور فضل الرحمان کے درمیان منظور ہوئی ہے, اس میں پینل بھی نہیں ہے, تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس ہیں. یہ تو بڑا آسان کام ہے, بہترین کام ہے کہ یہ کام ہو جائے گا, منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن جائیں گے. لیکن اس میں ٹرک کیا ہے؟ اس میں ٹرک یہ ہے کہ پھر آپ دیکھیں گے کہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے, وہ بینچ بنانے کا اختیار جوڈیشل کمیشن کے پاس. جوڈیشل کمیشن میں پارلیمان سے 4 بندے, جوڈیشل کمیشن کی تشکیل میں پہلی ہی حکومت کا پلڑا بھاری, مزید بھاری. تو پھر اس میں حکومت چیف جسٹس کو چھوڑ کے ایک جج کو اس کا سربراہ بنائے, اس کے بعد مرضی کے اس میں 5 جج ڈالے, اور پھر کام ہو گیا. پھر چیف جسٹس جو ہیں وہ چیف جسٹس ہوتے ہوئے بھی بہت سے ایسے معاملات کہ جو فارغ ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے, اور کانسٹیٹیوشنل بینچ بہت تگڑا ہوگا, حکومت بنا دے گی, سانپ بھی مر جائے گا, لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی, خواہش بھی پوری ہو جائے گی. تو یہ اس وقت کی سچویشن ہے.
بڑی عجیب و غریب سچویشن ہے. اب ان میں اس وقت اگر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، سب سے بری خبر عمران خان کے لیے ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا دیکھیے میں جیل میں نہیں ہوں، میرے بندے جیل میں نہیں ہیں، ملٹری کورٹ کی تلوار ہمارے اوپر نہیں لٹک رہی، ہماری چیزوں پر مان جائیے، کچھ چیزیں ہم مزید منوا لیتے ہیں آپ کی بات کر کے. عمران خان کے بارے میں سوچئے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، پھر بھی کسی بھی طرح یہ عمران خان کا فیصلہ ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جیل سے باہر آ کر کم از کم یہی بتا رہے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی آئینی ترمیم ہو جائے گی اور جو ہم کہتے ہیں نارتھ کوریا پلس، تو پھر انسانی حقوق وغیرہ فارغ. جب یہ سچویشن آ جائے گی تو ہوگا کیا؟ پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی؟ پاکستان تحریک انصاف کے عمر ایوب اور ان کے ساتھ شیر افضل مروت انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم اس پورے نظام کو ہی عوام کی مدد سے جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں گے. ہم یہ کر کے دکھائیں گے، ہم اتنی بھرپور تحریک چلائیں گے، پرامن عوامی تحریک، کہ یہ پورا نظام ہم جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں گے. پھر یہ لوگ اپنی مرضی کر رہے ہیں تو عوام اور ہم اپنی مرضی کریں گے. کیا کر پائیں گے؟ گزشتہ گزرتے کی چیزیں دیکھ کر اتنا آسان نہیں ہے، لیکن عمران خان جس طرح سے اس قوم کے دلوں میں بستا ہے، جس طرح سے آپ دیکھیے کہ وہ ٹیلی ویژن پروگرامز جو جامعات میں ہوتے ہیں اور نوجوانوں کا وہاں پر اظہار خیال ہوتا ہے، تو عمران خان کے ساتھ ہے، پاکستان عمران خان کے ساتھ ہے. یہ ہو بھی سکتا ہے، یہ ہو بھی سکتا ہے، یہ نہیں بھی ہو سکتا. ساتھ میں ایک موومنٹ ہے وکلا کی، وہ وکلا کی موومنٹ چلے بہت بھرپور، بہت تگڑی، اور وکلا اس طرح سے اس مہم کو چلائیں کہ ان لوگوں کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کریں، چیزیں ریورس ہوں. کیا یہ ہو پائے گا؟ وکلا تحریک میں بڑا دم ہوتا ہے. مجھے اس میں اس لیے ڈاؤٹ ہے کہ اعظم نذیر تارڑ نے میرے آپ کے قومی خزانے کے پیسے گرانٹس کی شکل میں جس طرح سے بارڈز پہ استعمال کیے ہیں، جس طرح سے چیزیں ہوئی ہیں گزشتہ کچھ عرصے میں، تو اس کے بعد یہ بھی مشکل نظر آتا ہے، تو یہ بھی نہیں ہو پائے گا. یہ دو چیزیں ہیں، ہو جاتی ہیں ونڈرفل، نہیں ہوتی تو پھر اس میں پرابلم ہے. اب ان حالات میں ایک خبر آئی ہے، مجھے اس خبر کی مزید ڈیٹیلز نہیں پتہ. یہ تھک گئے ہیں اس لیے جا رہے ہیں، ان کی کوئی باہر اس تمام صورتحال کے بعد میٹنگ ہے اس کے لیے جا رہے ہیں، ان کو اگلا ایک بڑا عہدہ دینے کا وعدہ کیا گیا اس کے لیے جا رہے ہیں، لیکن بلاول بھٹو زرداری جا رہے ہیں. آج یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر حال میں آئینی ترمیم ہو جائے گی، اور آئینی ترمیم ہو جانے کے بعد بلاول بھٹو زرداری آج رات دبئی روانہ ہو جائیں گے. تو کیوں جا رہے ہیں ابھی نہیں پتا، بٹ یہ وہ سچویشن ہے کہ جس کو فالو کرنے کی، جس کو دیکھنے کی ہمیں اس وقت ضرورت ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لوٹے، یہ جو جملہ تھا نا کہ مطلوبہ مقدار سے زیادہ ہیں، وہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ کام دکھا جائیں گے اور کیا ہوگا اب دیکھنا ہے. لیکن بہرحال یہ ابھی تک کی سچویشن ہے. اس سچویشن میں فضل الرحمان کی جماعت کا آخری فیصلہ، جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں ریکارڈنگ 3:44 ہونے، اور فضل الرحمان کی جماعت کا آخری فیصلہ یہ تھا کہ آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دینے یا نہ دینے کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا. پاکستان تحریک انصاف کا وفد ایک بار پھر پہنچ گیا ہے مولانا فضل الرحمان کے گھر، اور بلاول پہنچے ہیں ایوان، اور بلاول نے ایوان پہنچ کر کہا ہے سب کو 26ویں آئینی ترمیم مبارک ہو. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.